अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। डिजिटल दहशत गर्दों, हुकूमत की नाक में दम करने वालों, हुकूमत आपसे इतनी तंग आ चुकी है और इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि अब वो चहकू पहकू रोते हुए फायर वॉल लगाने का बंदोबस्त कर रही है जिससे सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे जी कि हुकूमत किस हद तक आपको, मुझे, पूरी पाकिस्तानी आवाम को अपनी आवाज़ की ताकत से, सच बोलने से किस हद तक रोक सकती है, इस पे बात करेंगे नाज़रीन। दूसरा, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब, जिनकी इस वक्त पाकिस्तान की वो कौम, पाकिस्तान की वो अवाम जो अपने निज़ाम अदल से इतनी डिसअपॉइंटेड है कि आपको अक्सर सोशल मीडिया पर अवाम की राय से पता लगता होगा कि वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि ये अदालत में कोई मामला चला जाए तो कम ही इंसाफ देखने को मिलता है। लेकिन शहजाद मलिक साहब से पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश भी है, जिस तरह से उन्होंने अवाम के लिए स्टैंड लिया, जिस तरह से उन्होंने 7 ईमानदार जजेस अपॉइंट करने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो भर्ती होनी थी जिन जजेस की, उनको वहाँ पे अपॉइंट करने के लिए ना सिर्फ नाम तजवीज़ किए बल्कि ज़ोर दिया इस बात पे कि फौरी तौर पे ये नाम तजवीज़ हों, ताकि जो 180 सीट्स हैं कौमी प्लस सूबाई असम्बली मिला के, जो कि पीटीआई क्लेम करती है कि हमारी 180 सीट्स छीनी गई हैं, और पीटीआई के दावे के मुताबिक नून लीग ने सिर्फ 17 सीटें जीती हैं अगर वो मेरिट पे हिसाब किताब लगाएं। तो उन तमाम सीट्स का फैसला करना हो या फिर आगे 9 मई के ज़ाहिर है केसेस का ट्रायल हो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी, जो ज़ाहिर है जजेस की तकर्री, उस सब में शहजाद मलिक साहब ने बड़ा न्यूट्रल, बड़ा मेरिट पे और बड़ा इंसाफ पे मबनी अपना रोल प्ले किया अपनी रिमार्क्स के ज़रिए, अपने फैसलों के ज़रिए। लिहाजा आपने देखा कि कुछ वकला की जानिब से जो एक प्रेस टॉक की गई उसमें दावा किया गया कि काजी साहब के पास नून लीग के जो कुछ वकील गए थे, तो काजी साहब ने, और अब ये नून लीग के वकला बता रहे हैं, ये हम नहीं कहते, ये नून लीग की वकला कम्युनिटी के मुताबिक, और उनकी प्रेस टॉक ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि काजी साहब ने ये तसल्ली भी दी थी कि आप फिक्र नहीं करें, मैं इनका को बंदोबस्त करता हूँ, मैं इनको इधर उधर करता हूँ यहाँ से। यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब को इस ओहदे से हटा के इधर उधर किया जाएगा। तो आज खबर आ गई है जी कि शहजाद मलिक साहब को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे से हटाकर इधर उधर यानी सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया जा रहा है। और आमिर फारूक साहब, जिनका बनता था, जिनका ड्यू था आना, अतर मिनल्ला साहब के बाद आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और अब इनका ड्यू था सुप्रीम कोर्ट में आना, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया। शायद इसकी वजह यह है कि अगर ये चले जाते हैं तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो कि अहमद फरहाद का केस हो, मिसिंग पर्सनस का केस हो, या कोई भी आप केस उठा के देख लें, जो भी उनकी अदालत में जाता है, तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो बड़ी खुश होती है उनके रिमार्क्स से, जिस तरह से वो इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से वो एक गॉड फियरिंग जज है, अल्लाह से डरने वाले वो जज हैं, और बड़ी उनकी एक वो अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएंगे जब भी वो रिटायर होंगे। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आने वाले वक्तों में उनको एज एग्जाम्पलरी जज, उनकी गुफ्तगू को, उनके फैसलों को और उनको पढ़ाया जाएगा कानून की किताबों में कि कितना ही प्रेशर क्यों ना आए, मेरिट पे फैसला करने के लिए आपने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बनना है। अगर जाहिर है कि आमिर फारूक चले जाते हैं तो वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि इस वक्त ज़ाहिर है हुकूमत बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि मेरिट पे, इंसाफ पे मबनी फैसले हो सकें, क्योंकि ज़ाहिर है आएंगे भी तो फिर वो 7-8 साल तक उनको उस ओहदे से नहीं हटा सकेगी हुकूमत। ये वो अफोर्ड नहीं करते कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो अभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं हैं, तो अभी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे और वो सच बोल जाते हैं, तो अगर वो चीफ जस्टिस बन गए तो फिर तो बिल्कुल ही यानी इनको नज़र आ रहा है कि क्या होगा। खैर, अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि अदलिया को तो इस तरीके से कंट्रोल करने की ज़ाहिर है कोशिश है, आपको पता है जस्टिस मलिक क़य्यूम के हवाले से जो कुछ गुफ्तगू शहबाज शरीफ की ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरा ये कि मीडिया को, टीवी प्रोग्राम्स और टीवी के न्यूज़ सेगमेंट्स और जितना भी सहाफ़ियों को कंट्रोल करना, किसी को लालच दे के, किसी को डरा धमका के, किसी को, ज़ाहिर है टीवी चैनल्स को इश्तिहारों की ज़रूरत होती है, वो इश्तिहार उनकी खुराक होते हैं, लेकिन टीवी चैनल की सबसे बड़ी खुराक जो है वो ख़बर देना होना चाहिए, जिस पे आप चलते हैं, जो आपका सबसे बड़ा फरीज़ा है, जिसकी वजह से लोग आपको देखते हैं। अभी आप देखते हैं कि पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आते हैं आपको 99.99% ऑफ द टीवी चैनल्स,
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی مرضی کی خبر چلوانی ہے اور جو مرضی نہ ہو تو اس کو روک دینا ہے. سو مچ سو کہ عمران خان کا نام نہیں لینا, تصویر نہ چلے, مطلب اس طرح کی گھٹیا اور بیہودہ قسم کے ڈائریکٹیوز کہ جو مریم نواز کے دل کی آواز ہو. اس طرح کی باتیں کہ جو مریم نے کبھی فینٹیسائز کیا ہو کہ اگر کبھی میرے کنٹرول میں سارا ملک آ جائے نا تو میں تو عمران خان کا نام بھی نہ لینے دوں ٹی وی پہ. یہ جو کبھی مریم نے شاید خواب دیکھے ہوں گے, یہ وہ خوابوں کی تکمیل آپ کو آج آپ کے ادارے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال اب سوشل میڈیا ایک ایسی واحد پلیٹ فارم رہ گیا تھا کہ جس کو ابھی تک یہ کنٹرول نہیں کر سکے تھے, تو اب اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے چھریاں تیز کر لی ہیں. اور اس کے لیے کر کیا رہے ہیں کہ ایک فائر وال تیار کی جا رہی ہے بالکل چائنا کے پیٹرن پہ. جس طرح چائنا میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تھی فائر وال کا استعمال کیا گیا, اب یہاں پہ یہ بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ جن ملکوں کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ وہ ممالک پھر اپنے آلٹرنیٹیوز بھی ہیں ان کے پاس. اگر کوئی ملک واٹس ایپ نہیں چلاتا تو وہ پھر اپنی میسنجر ہے ان کے پاس, اپنی میسیجنگ ایپس ہیں ان کے پاس, وہ پھر محتاج نہیں ہے واٹس ایپ کے. آپ کی اپنی آئی ٹی سیکٹر کو آپ نے کتنا فلرش یا گرو کیا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنی ایپس لا سکیں جو اتنی پریولنٹ ہوں, جو آپ کا پورا ملک استعمال بھی کر رہا ہو. کچھ بھی نہیں. تو یہ آگے اگلے سٹیپ پہ چل کے یہ وی پی اینس کو بھی بلاک کرنے کی کوشش کریں گے, جو کہ کچھ تو میں نے سنا ہے کہ یہ بھی گئے, لیکن کچھ کو اس لیے روک دیا گیا کہ بہت سی آپ کی بڑی بڑی کمپنیز, بڑے بڑے بزنسز اس ملک کے جو کہ وی پی اینس پہ اس لیے کام کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کے پرائیویٹ نیٹ ورکس ہوتے ہیں یہ, اور وہ صرف اس لیے وہ استعمال کرتے ہیں کہ اپنے ڈیٹا کی سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکے. سائبر تھریٹ ظاہر ہے بہت سے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ اصل چیلنج ان کو یہ پڑے گا کہ جب یہ وی پی اینس کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے تو وی پی اینس ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں وی پی اینس نئے بن سکتے ہیں. سو یہ ایک آنکھ مچولی چلتی ہی رہے گی انلیس کہ یہ وی پی اینس کا استعمال غیر قانونی قرار دے دیں. اب اگر یہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ 25-26 کروڑ آبادی کا جو ملک ہے اور اتنی مطلب ایک ایسا پرومیننٹ ملک ہے کہ جس کو دنیا میں ڈسکس کیا جاتا ہے. پاکستانی پالیٹکس اگر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اتنی کلوزلی دیکھی جاتی ہے, کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آبزرو کی جاتی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ ملک امپورٹنٹ ہے, تو یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں نا, سازشیں اور مداخلتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ امپورٹنٹ ملک ہے. سو ایک ایسے امپورٹنٹ ملک کو ایک ایسے کنویں میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت وقت, صرف اس لیے کہ اپنے 2% کے فائدے کے لیے, اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری آپ کہیں کہ پورے جانور کو قربان کرنے پر ہی آئے ہوئے ہیں, کہ صرف خود تنقید سے بچنے کے لیے اور اپنے جو بھونڈی فیصلہ سازی ہے, جو اپنی عوام دشمن پالیسیز ہیں, مثلا $1 ارب کی گندم امپورٹ کر لی. اب یہ ٹی وی پہ تو بہت ہی کم اس پہ بات ہوئی ہے, اصل بات تو ہوئی سوشل میڈیا پہ, اور ٹی وی پہ بھی جتنا کہ یہ کنٹرول کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا, لیکن سوشل میڈیا پہ ہر وہ خبر آ جاتی ہے جو یہ ٹی وی پہ بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے ہیں, کبھی لالچ سے تو کبھی ڈرا دھمکا کے. اب ان کو وقت پڑ گیا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بات کنٹرول نہیں ہوتی, اور پاکستانی عوام ظاہر ہے کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے, اور جس طرح سے کچھ ججز ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے, اسی طرح پاکستانی عوام کی اکثریت ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی, جو سچ بولنا چاہتے ہیں, جو انصاف پہ چلنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اب یہ کوشش کریں گے. عمران خان کو بھی ڈرانے دھمکانے کے لیے وہ جو پوری ایف آئی اے نے انکوائری انیشیٹ کی, آج خان صاحب نے بھی کھل کے جو ہے وہ اون کیا ہے اس بات کو کہ جو 1971 والی ٹویٹ بھی ہے یا جو بھی اگر بات کی گئی ہے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو اگر کسی نے کہا ہے کہ آپ پڑھیں تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ ماضی کی ایک چیز ہے, ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے جو ہمارے ماضی کا حصہ ہے, اور پاکستان کے وہ جسٹس حمود الرحمان تھے جن کی وہ رپورٹ تھی, اور ہماری ایجنسیز نے, ہماری حکومتوں نے, کسی نے بھی اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا, چیلنج نہیں کیا کہ اس میں غلط بات لکھی گئی ہے. تو اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے یا پڑھنے کی بات کرتا ہے, بائی دا وے جو 2011 میں ہی وہ لیک ہو گئی تھی اور وہ اب کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے اس رپورٹ کو, کوئی وہ پبلک نالج کا حصہ بن چکی ہے, تو اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ پڑھیں تو اس میں کیا ایسی غلط بات ہے؟ تو عمران خان کا بھی جو مجھے موڈ نظر آ رہا ہے وہ بالکل بھی ڈرنے اور جھکنے والی اس میں نہیں ہے, جس طرح ان کے کچھ لیڈرز پی ٹی آئی کے, ان کا خیال ہے کہ نہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے 1971 کے حوالے سے, یا کوئی بھی ایسی بات کہ جس سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ افینڈ ہو جائے وہ نہیں کرنی چاہیے. جبکہ پاکستانی عوام کی اکثریت اور عمران خان اور اب ان سب کا تو اتنے ظلم اور جبر برداشت کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ دیکھیں جی, ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی بات ہوگی وہ ہم لازمی کریں گے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.
سو اب دیکھنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ابھی کس حد تک کنٹرول کرتے ہیں. ظاہر ہے سوشل میڈیا کو 100% تو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے, 25-26 کروڑ عوام ہے, لیکن جتنا یہ عوام کو ڈرانے میں کامیاب ہو جائیں گے, کامیابی ساری ان کی اسی میں ہے. سو پریکٹیکلی یہ اتنا کچھ نہیں کر سکیں گے, یہ اتنا کچھ بلاک نہیں کر سکیں گے جتنا یہ پاکستانی عوام کو ڈرا کے حاصل کر سکتے ہیں. سو پاکستانی عوام اگر ڈرنے اور دبکنے اور سچ پہ حق پہ اپنی آواز اٹھانے میں اگر پرسسٹنٹ رہی, کنسسٹنٹ رہی, تو پھر اس طرح سے ان کی جو غیر جمہوری یہ جو فیصلے ہیں اور غیر جمہوری کوششیں ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. سو لیٹس سی آگے آنے والے دنوں میں ناظرین کیا ہوتا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب کو ہٹا تو دیا ہے, اب ان کو سپریم کورٹ تو لے کے جا رہے ہیں, لیکن اگر اگلے ہائی کورٹ کے جج صاحب جو چیف جسٹس ہیں اگر وہ بھی سچ بولنے والے نکل آئے اور حق پہ ڈٹنے والے نکل آئے تو پھر کیا کریں گے؟ اور اگر ان کو ہٹا کے اگلے بھی کوئی اچھا ذرا اللہ کا خوف رکھنے والا جج آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ کیسی بے شرمی کی بات ہے کہ ان کی ساری امیدیں اس بات پہ ہیں کہ ہمیں ہر وہ بندہ چاہیے جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو, جو کھل کے غلط کام کرے, جو کھل کے اپنی عوام کے خلاف کھڑا ہو. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, ہمارا ہمسایہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, اور ہم ابھی اسی چیز پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی عوام کا گلا کیسے گھونٹا جا سکتا ہے معاشی طور پہ بھی, اور ان کی آواز کیسے دبائی جا سکتی ہے. وہ ایک دھروو راٹھی جس نے مودی کو وقت ڈال دیا ہے, اور اس کی یوٹیوب ویڈیوز کی وجہ سے مودی 2/3 میجورٹی لینے میں ناکام ہو گیا ہے. انہوں نے تو کوئی دھروو راٹھی کے گھر نہیں حملے کرائے, وہاں پہ تو حالانکہ ساری ایجنسیز سب کچھ پورا سسٹم مودی کے ساتھ کھڑا ہے. رچ فلفی رچ بزنس مین سے لے کے پوری ان کی جو تگڑی کمیونٹی ہے, مطلب غریب مڈل کلاس بندہ دوسری طرف کھڑا ہے, لیکن جو تگڑے لوگ ہیں جو اپنا تسلط چاہتے ہیں چند خاندان, وہاں پہ بھی وہ سب مودی کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ سب اس کی ہندوتوا فیشسٹ پالیسیز کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کے باوجود ایک لڑکے نے ان کو ناکوں چنے چبوا دی ہیں اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے, جو کروڑوں میں اس کا کانٹینٹ گیا ہے. وہاں پہ تو کوئی اس کے گھر پہ چھاپے نہیں پڑے, وہاں پہ تو کوئی فائر وال نہیں لگا رہے, وہاں پہ تو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے, بلکہ ایلن مسک نے تو ٹویٹر پہ مبارکباد دی ہے مودی کو اور کہا ہے کہ میں اور زیادہ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ, میں امید کرتا ہوں کہ بڑا اچھا بزنس مجھے یہاں پہ ملے گا. تو یہ پتہ نہیں پاکستان کو کون سی چوتھی صدی میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, صرف اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے, اور جس قسم کی قانون سازیاں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ ایونچولی میں آپ کو بتاؤں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو 4 دن کے مہمان ہیں ہی. جس دن اللہ کا حکم ہو گیا اور ان کی فارم 47 کی جال سازی کھل گئی, اس دن ان کی تو ہو جائے گی چھٹی اگر اللہ نے چاہا, کیونکہ کل کیا ہوگا, اگلے لمحے میں کیا ہوگا, میں کب تک جیوں گی, آپ کب تک جئیں گے, یہ مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا, یہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا. سو ہم کسی کو دبانے کے لیے پلان تو پورا کر سکتے ہیں کہ اس کو دیوار میں چن دو, لیکن پھر اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. ایک کیا کہتے ہیں, ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, ٹھیک ہے جی. اور بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا, حکمت والا ہے. تو دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودا جاتا ہے, عام طور پہ دیکھا گیا ہے, عام مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ خود ہی اس میں جا گرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی بےہودہ قسم کے قوانین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ایونچولی کل کو ان کے اپنے ہی خلاف یوز ہو سکتے ہیں. اور کل جب یہ چیخیں گے نا, تو مزے کی بات یہ کہ آج پی ٹی آئی کے خلاف یا پاکستانی عوام کی اکثریت جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے آج تو وہ بول رہی ہے نا, ان کی تو چونکہ سپورٹ ہو گئی ہے گراؤنڈ پہ زیرو. اب تو یہ صرف اداروں کو مینیج کرنے کے چکر میں اور بس کسی طرح اس کو مینیج کرو اس کو مینیج کرو اس چکر میں چل رہے ہیں. سو کل کو جب ان کے ساتھ اگر جینوئنلی کچھ غلط ہوتا بھی ہے نا, کوئی زیادتی بھی ہوگی, تو یقین کریں ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہی وہ ظالم تھے جنہوں نے اس ظلم کی بنیاد رکھی ہے. آج ان کو بدترین سزا بھی ہوتی ہے ان قوانین کے تحت تو ہو. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. مریم نواز صاحبہ سے آخر میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے حتق عزت کے قانون کی بات کی تھی, تو مریم صاحبہ آپ کی پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بڑا عالی شان ملا ہوا ہے, جو جیل میں سہولیات ہیں اور کیا شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. طلال چودھری نے بھی کہا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے, چونکہ ان کا جھوٹ اب کل پکڑا بھی گیا ہے,
تو آپ ذرا ان کے خلاف کارروائی سے آغاز کریں گی تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہیں، آپ حقیقتاً فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون لانا چاہتی ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.